अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। तो नाज़रीन, ईद का मौका है और आज ईद को दोबाला करने के लिए हमारे साथ बड़ी प्यारी शख्सियत है जो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं। तो मेरे साथ आज मेहमान ख़ुसूसी जो है वो है अमीर बहादुर ख़ान होती साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ANP पंजाब और चेयरमैन हैं अवामी नेशनल पीस कौंसिल बराए बैनुल मज़ाहिब। तो नाज़रीन, आज बड़े मज़े की गुफ्तगू होने वाली है क्योंकि आज अमीर बहादुर ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए हमारे साथ ईद में शरीक हो चुके हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि इतनी मसरूफियात में से आपने हमारे लिए एक टाइम निकाला। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी और आपके इदारे को भी जो है वो ईद मुबारक। और ख़ासकर आप लोगों का टाइम जो है इस वक्त बहुत कीमती होता है। हम तो सियासी लोग हैं, हमने तो बैठे होते हैं दोस्तों से मिलने के लिए। आपकी मेहरबानी कि आपने टाइम निकाला। अच्छा सर, होती साहब, मतलब बचपन ईद कैसे गुजारते थे? सबसे पहले तो हम बचपन से शुरू करते हैं। माशाल्लाह, क्योंकि शरारती तो मैं था और बहुत शरारती था मैं जो था, और मगर वक्त के साथ साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी ज़रा हम सुधर गए हुए हैं। बचपन तो बड़ी ज़बरदस्त, ख़ासकर गांव में जो है वो फैमिली के साथ, कज़नों के साथ जो है सर हम मर्दान जो है मर्दान से ताल्लुक़, हम बिल्कुल खूबसूरत खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है। हाँ, और बड़े अच्छा यादें हैं हमारी जो है, ख़ासकर ईद। अब तो जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है, वो बातें रही नहीं, वो वक्त भी नहीं रहा, ना वो हालात वो रहे हैं। बचपना ही था और एक यादगार जो थे वो लम्हे। वो याद है कि आपको जब मामू, चाचू, पापा से और दीगर रिश्तेदारों से ईद लेना, लड़ झगड़ के ईद भी लेते थे क्या? बिल्कुल। जैसे आजकल के तो बच्चे जो हैं वो तो जदीद टेक्नोलॉजी अपनाते हुए हैं जी। वो इस तरह हमें ईद दी। हमें तो बड़ी मुश्किल से वो 5 रुपये जो है या वो 2 रुपये मिलते होते थे, और वो भी बड़ी खुशकिस्मती होती थी। और इंतज़ार होता था कि अब चाचू आएंगे, मामू आएंगे, ताया आएंगे और वो हमें वो ईदी देंगे। और अब तो चांद रात पे ही बच्चों की जो है ना वो मैसेज आ जाते हैं कि जी वो पापा जो है वो अपना क्या हाँ ईदी जो टाइम से दे देंगे। कैश करवा कैश ही देनी पड़ती है। हाँ, और माशाल्लाह अभी भी जो है इस वक्त भी हम बच्चे हैं, क्योंकि ईद जो है ये खुशियों का नाम है, ईद देते हुए बचपना तो याद है। बिल्कुल याद आता है। और हमें खासकर सोचना चाहिए कि हमें ख़ास हमारे जो हमसाए हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी इस खुशी में, ये अल्लाह ताला ने एक बड़ा बाबरकत महीना रमज़ान का, फिर उसमें अल्लाह ताला की ने जो हुक्म दिए हैं, सदक़ात खैरात, वो आप लोग करते हैं। और इसमें क्योंकि वो गरीब लोग भी जो हमारे हमसाए हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हैं, सबसे ज़्यादा तो मुस्तहिक तो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, उनका हक़ है कि हम उनको दें। और फिर इंसान ये नहीं है कि हमें वो मांगनी पड़े, हमें ख़ुद सोच लेना चाहिए। क्योंकि मेरे ख़्याल इंसान को पता लग जाना चाहिए कि एक वक्त होता था कि बड़े कहते थे कि जब घरों में फ्रिज आ गया तो हमसाये की कदर जो है वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि एक घर में जब सालन पकता था तो लोगों के घरों में जब जाता था तो वहाँ से हमें पता लगता था कि इस घर के हालात कैसे हैं। तो अब हम जैसे जदीद टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं तो हम हमसाये की कदर जो है वो खो रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारा साथ वाला हमसाया किस हाल में है, क्या उस पर गुज़र रही है। तो हमारे वो बड़े कहते थे कि यार अगर अपने सालन या हंडी जो भी बनाई हुई है उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दें, शोरबा ज़्यादा बना लें, चलो एक साथ वालों का जो है उस तरीके से हालात का भी पता लगता था। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इसी तरह से हम जो है वो, जैसे मोबाइल आ गया है, हम सिर्फ मोबाइल पे ही बैठे होते थे। तो वक्त होता था जो हम हुजरे में, मस्जिद में अपना कल्चर भी सीखते और बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता था। अब तो हम अगर बच्चे भी घरों में बैठे हैं, बीबियाँ बैठी हैं, वो भी मोबाइल पे लगी हुई हैं और अपने गेम वगैरह कर रहे हैं। मैंने आपकी बात पढ़ी है कि मैं एक घर में चला गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि 5 लोग बैठे हुए हैं, सबके हाथ में मोबाइल है और कोई किसी को नहीं देख रहा, सब खामोशी से अपना अपना काम कर रहे हैं। पहले ये होता था कि बुज़ुर्ग एक होता था, सब बैठ के बुज़ुर्गों की बात सुनते थे और एक बड़ा अच्छा टाइम गुजरा।
یہ ہماری بدبختی ہے جتنی. تو ایک تو ہمیں بڑا کچھ اس نے جو جدید جو سوشل میڈیا ہے دیا ہے, مگر افسوس بھی ہے کہ ہم نے چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو گئی ہے. اب ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک بندہ کی چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا تو دوسرا جو ینگ بچے کی ہمت نہیں ہوتی تو اس کے قریب جائے. اب وہ باتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا نے ختم کر دی ہیں. پھر کچھ ہمارے کچھ سیاسی بھی اس قسم کے جو سچویشن بن گئی ہوئی ہے کہ چھوٹے بڑے کی جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. امیر بہادر خان صاحب سویٹ میں کیا پسند کرتے ہیں عید پہ, خاص طور پر جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار میری فیوریٹ چیز؟ اچھا, ایک اللہ کا شکر ہے, میری طبیعت ایسی ہے کہ جو بھی مل جائے نا شکر کرتے ہیں کہ شکر الحمدللہ. فیوریٹ ایسی طبیعت نہیں ہے. سیویاں جو ہے یہ ایک بڑی عید پہ جو ہے وہ ہم زیادہ پھر جو بھی مل جائے شکر الحمدللہ. کبھی اس چیز کی وہ خواہش نہیں ہے. کھانے میں بھی جو بھی مل جائے, کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ایسا پکایا, یہ ایسا پکایا ہے, کیونکہ اس قابل نہیں. اللہ نے جو بھی دیا شکر الحمدللہ جو ہے نا. کوئی اسپیشلٹی میری نہیں ہے کہ میں نے یہ چیز کھانی ہے. ہاں ایک ہے, میں جو بھی چیز کھاتا ہوں, کہیں ریسٹورنٹ پہ جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک ڈش کھاؤں کیونکہ اس ڈش کا مزہ آئے. اگر ہم بوفے پہ چلے جاتے ہیں, یہ بھی کھایا یہ بھی کھایا یہ بھی کھایا, وہ مزہ نہیں آتا جو ہے. ایک ڈش جو ہے نا وہ اچھا, بچپن میں آپ دوستوں کے ساتھ عید پہ کہاں سب سے زیادہ جانا پسند کرتے تھے, جو کہ مطلب ایک پری پلان کیا ہوتا تھا کہ عید آنی ہے تو ہم نے سب دوستوں نے مل کے اس جگہ پر ضرور جانا؟ نہیں ایسا تو, کیونکہ خاص کر ہم دوستوں کے ساتھ سوات, کالام, مری یا اس قسم کے باہر نکل جاتے تھے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ. اور جب سے سیاسی وابستگی ہوئی ہے تو پھر تو نکلنا ممکن نہیں ہوتا, کیونکہ یہ دوست ملنے آتے ہیں, بھائی ملنے آتے ہیں, تو پھر عید پہ نکلنا جو ہے نا وہ ناممکن ہو جاتا ہے. پھر ویسے بھی میرے خیال سے میرا دوستوں سے, بھائیوں سے بھی مشورہ ہے, کیونکہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے بھی ہے. تو ہم خاص کر ان تہواروں کے دنوں میں ہم اتنے لوگ گھروں سے نکل جاتے ہیں جو وہاں پہ کیپیسٹی ہوتی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہمیں ذرا نا ویسے اسپیس ڈال کے جو ہے نا وہ نکلنا. اب عید کیسے گزرتی ہے؟ اب وہ تو ایک بچپنا تھا جو میں 2-4 باتیں جو آپ کی ہیں وہ ایک یادگیری تھی, ایک آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم لمحہ جو آپ تقریباً میرے خیال میں کبھی اکیلے بیٹھ کے اور یاد کرتے رہتے ہیں. تو اب کیا عید کی مصروفیات کیا رہتی ہے اب, کیونکہ اب ماشاءاللہ آپ نے ایک NGO بھی ہے, بین المذاہب کے حوالے سے بھی ورکنگ کر رہے ہیں, اور سیاست میں ایک بڑا نام ہے آپ کا, تو کیا ایکٹیویٹیز اب کیا ہوتی ہے عید کی مصروفیات؟ عید بس یہی ہے, دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا, پھر کوشش کرنی ہے دوستوں کے ساتھ, کیونکہ ایسے مستحق لوگ ہیں ان تک جو ہو سکے اپنے سے یا یاروں دوستوں سے جس طریقے سے بھی ہے, کیونکہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں, میں جو کچھ بھی ہوں دوستوں کے سر پہ ہوں, اور دوست جو پیار اور محبت مجھے دیتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اچھا سر, آپ کی خاص طور پر عوامی جو پارٹی ہے اس کی شمولیت کب آپ نے؟ اچھا, میں عوامی نیشنل پارٹی, کیونکہ میں خاندانی ہمارا یہ میرے خیال تیسری پڑی جو ہے وہ ہماری چلی آ رہی ہے, یہ ہماری خاندانی ان کے ساتھ وابستگی ہے. اور عوامی نیشنل پارٹی پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جس نے اس ملک میں دہشت گردی کے خلاف بہت بڑی جنگ لڑی, اور ہمارے ہزاروں کارکن جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اس میں اگر میں ذکر کروں, میاں افتخار حسین صاحب ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں, ان کا اکلوتا بیٹا شہید ہوا. بشیر احمد بلوٹ صاحب جو ہے سینئر وزیر تھے وہ شہید ہوئے, پھر ان کے صاحبزادے ہارون بلوٹ شہید ہوئے. اسی طرح بے شمار ہمارے جو ہے کارکن جو ہے اور لیڈر جو ہیں انہوں نے اس دہشت گردی کے خلاف جو ہے جنگ لڑی ہے. اس ملک میں اگر امن قائم کرنے میں پاک فوج نے قربانی دی ہے یا عوامی نیشنل پارٹی نے قربانی دی, اور ابھی بھی شکر الحمدللہ ہم اسی طرح سینہ تان کے جو ہے وہ ان دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور مسلح افواج کے شانہ بشانہ عوامی نیشنل پارٹی کھڑی ہے. ہمارے اس وقت جو ہیں اسفند یار ولی خان صاحب بیمار ہیں, اور وہی ہمارے ہم جو ہے وہ صدر ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی, اور اسی طرح ہمارا جو ہے وہ جنرل سیکرٹری میاں افتخار حسین صاحب ہیں, اور صوبائی صدر منظور احمد خان صاحب ہیں. اچھا سر, بین المذاہب عوامی نیشنل پیس کونسل, بین المذاہب, یہ آپ کے مائنڈ میں کیا خیال آیا کہ آپ نے یہ پلان کیا کہ میں عوامی نیشنل پیس کونسل
برائے بین المذاہب بنانے کا پلان اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھا کہ اس کو آپ نے تشکیل دی اور اس کے اوپر بڑی اچھے لیول کی ورکنگ ہے؟ کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی سمجھتی ہے کہ تمام مذہبی جماعتوں کو جو ہے اس کی جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں آزادی ہونی چاہیے، اور ان کو یہ جس طریقے سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ تمام جو سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ مذہب کے نام پہ سیاست کی ہم جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں، جس طریقے سے مذہب کے نام پہ جو مذہب کارڈ کھیلا جاتا ہے، تو ہم تمام مذہبی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اور جس طریقے سے ہمارے ملکی حالات ہیں، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے، اور ہمیں یہ جس طریقے سے حالات بنے ہوئے ہیں، دہشت گردی کا ہمارا ملک شکار ہے، اور جس طریقے سے خدا نخواستہ کوئی معاملات ہو جاتے ہیں تو تمام مذاہب کے لوگ، تمام یہ نہیں ہے کہ یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، ان کو بھی جو ہے اتنا ہی حق ہے جتنا ایک مسلمان کو اس ملک میں ہے۔ اگر یہ ملک میں بنا ہے تو اگر اس میں ہم دیکھا جائے جو ہمارا حلالی پرچم ہے، اس میں ہم نے جو سفید رنگ دیا ہوا ہے تو وہ امن کی اور اس اقلیت کی جو ہے وہ نشانی ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ امن کی بات کریں، اور امن آپ نے پھر عوامی نیشنل پارٹی نے پیس کے لیے، امن کے لیے جو قربانی دی ہیں وہ آج تک کسی نے نہیں دی، بلکہ ایک وقت تھا دہشت گردی بڑی عروج پہ تھی، تو تحریک طالبان نے جو ہے وہ ہمارے لیڈر سے رابطہ کیا کہ آپ بھی پٹھان ہیں اور ہم بھی پٹھان ہیں، ہمیں راستہ دے کہ ہم پنجاب کی طرف جائیں، مگر ہم نے وہاں ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا، بے شمار ہماری شاتیں ہوئیں، مگر ہم نے ان کا جو ہے وہ راستہ روکا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ پیس پہ اور امن پہ یقین رکھتی ہے۔ اگر اس ملک میں امن ہوگا تو یہ ملک جو ہے وہ چلے گا آگے۔ اور اس کیا آپ کے راز و مقاصد ہیں؟ اس کے علاوہ مذاہب کے بعد آ جاتی ہیں فرقہ واریت بھی آ جاتی ہے، اور کیا آپ کے اس کے آپ کی پیس کونسل کے اور کیا راز و مقاصد؟ مقصد ہے کہ تمام مذاہب کو اپنے لمٹ میں رہ کے ان کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے وہ مذہب کی پرچار جو ہے وہ ان کو کرنا چاہیے ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہے، اور اس میں جس طریقے سے جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ میں خود وہاں پہ گیا، میں وہاں پہ ہم نے دوستوں کے ساتھ گئے، وہاں پہ جو ہے جو غیر مسلم ہیں، میرے خیال ہو سکتا ہے کہ وہ میرے سے جو یہاں پہ جو عیسائی ہیں یا جو سکھ ہیں یا جو ہندو ہیں یہ بھی رہتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ محب وطن ہو اور وہ زیادہ پاکستان کو چاہتے ہو اور محبت کرتے ہو، مگر ہم نے یہ ایک تاثر ایسے دیا ہوا ہے کہ یہ عیسائی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، تو ہم سب جو ہے مسلمان ہیں، اپنا انسان ہے، اور انسانیت کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھے وہ تمام امت کے وہ تھے، اپنا رحمت للعالمین تھے، وہ صرف ایک اس کے لیے تمام دنیا کے لیے وہ اپنا ایک کائنات کے وہ تھے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم تمام جو ہے مذاہب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، اور یہ خاص کر فرقے بازی جو ہے اس پہ ہمیں جو ہے نا وہ اوائڈ کرنا چاہیے، اور پھر جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے پیس کی، امن کے لیے ہم اپنا خون دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہمارے دوست جو ہے وہ اس وقت لاہور میں، پنجاب میں، اور انشاءاللہ اس کو ہم اور بھی آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، عوامی جو پارٹی ہے یہ خیبر پختونخوا میں آپ کے بہت زیادہ ممبرشپ اور سیٹیں آپ نے دی، اور خاص طور پر پنجاب میں کیوں نہیں آپ نے فوکس کیا؟ کیا ریزن کیا ہے اس کے پیچھے کہ یہاں پر آپ نے کیوں نہیں جو ہے وہ لوگوں میں، آپ کا ماشاءاللہ بہت بڑا عہدہ ہے اور آپ عوامی پارٹی کو سنبھال رہے ہیں، ایک سپورٹ کی ہے، دوسرے بھی لوگ ہیں، تو پنجاب کے اندر اس کی ایکٹیویٹیز بڑی کم رہی ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا؟ خوبصورت بات کی آپ نے، اور ایسا تھا کہ ساری عمر جو ہے نا ہمیں غدار کہتے تھے کہ یہ غدار ہے، مگر جب سے مسلم لیگ نون والے غدار ہوئے، جب انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، پھر پی ٹی آئی والے غدار ہوئے، تو ہم اس وقت لوگوں کو یہ خیال آیا کہ نہیں یار،
یہ تو ایک پلان تھا. کیونکہ ہمیں غدار ہوئے کیوں تھے؟ ہم نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تھا. ایک ڈکٹیٹر کے خلاف ہم نے ایوب خان کی مخالفت کی تھی. اس وقت جو ہے وہ ہمیں یہ تاثر دیا گیا کہ یہ غدار ہے. اور ہم نے جتنے اس ملک میں میرے بابا باچا خان نے 37 سال قید کاٹی, میرے رہبر تحریک خان عبدالولی خان نے 17 سال قید کاٹی, اس ملک کے لیے کاٹی. ہم چاہتے تھے اس ملک میں امن چاہتے تھے اور بھائی چارہ چاہتے تھے, مگر جب سے یہ سیاسی جماعتیں اس وقت ان پہ غداری کا جو لیبل لگا, تو اب ہم میں جو ہے وہ ایک پیار اور محبت مل رہی ہے. اور یہ آپ کے سامنے ہمارے جو گلدستہ بیٹھا ہوا ہے, یہ اسی کے اوپر چل رہے ہیں کہ نہیں یار یہ ایک تاثر تھا مگر ایسے ہے نہیں ہے. نیکسٹ کیا پھر ہم یہ عوام جو ہے وہ ایک نئی پارٹی پنجاب کے اندر تو نہیں ہے, لوگوں کو بہت کم اس کے بارے میں ہے, کیونکہ پنجاب کے اندر یہ اب پچھلے سال سے ہی جو ایکٹیویٹیز آپ کی بڑھنا شروع ہوئی ہے. کیا عوام اب مطمئن ہو جائے کہ ایسی پارٹی آ رہی ہے کہ جو پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی عزت, پاکستان کی عوام کی عزت اور خاص طور پر جو مہنگائی کا طوفان برپا ہے, اس کے اوپر قابو پانے کے لیے کوئی ایسی پارٹی آ رہی ہے؟ اچھا, ایک تو یہ پارٹی ہماری نئی نہیں ہے, اور میرے کتنے ویسے سال ہو گئے ذرا عوام کو پتہ چلے؟ یہ تو ہمارے تو 100 سال ہو گئے ہیں. 100 سال پارٹی کو؟ ہاں, مگر اس کے بعد ہمیں اس پہ ہماری پابندی لگا دی گئی. اس کے بعد پھر ہم نے 1986 میں جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی بڑھی. اور میرے رہبر تحریک خان عبدالولی خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے جو محبت اور پیار پنجاب نے دیا ہے وہ اپنے خیبر پختونخوا نے بھی نہیں دیا. ہاں, اور جہاں تک آپ بات کرتے ہیں مہنگائی کی, تو آپ پچھلا یہ جو تھا پی ڈی ایم کا ٹنور تھا, اس میں عوامی نیشنل پارٹی کو انہوں نے آفر کی کہ آپ کو ہم گورنرشپ دے دیں گے, ہم آپ کو جو ہے وہ وزارتیں دیں گے, مگر ہم نے کوئی وزارت نہیں لی, ہم نے کوئی گورنرشپ نہیں لی. اور آپ کے اطلاع کے لیے ایک اہم بات کروں کہ ہمیں یہ آفر کی دی گئی کہ آپ جو ہے وہ سرکاری وفد جو تھا وہ عمرے پہ جا رہا تھا پی ڈی ایم کے دور میں, تو میرے مشر رہبر امیر حیدر خان ہوتی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ کون سا عمرہ ہے جو سرکاری خرچے پہ عمرہ کیا جائے گا. تو ہم نے جانے سے انکار کیا, اور پھر جو ہوا وہاں پہ بھی وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے. تو ہمیں خود سوچنا چاہیے ہم کس طرف چل رہے ہیں, اور کون محب وطن ہے اور کون غدار ہے اور کون چاہتا ہے اس ملک کی ترقی جو ہے. تو ہم تو اس محب وطن لوگ ہیں. اور جو آپ نے شہباز شریف کی آخری سپیچ سنی ہوگی, تو انہوں نے بڑا کہا کہ میری بڑی کوشش تھی کہ میں وفاقی وزیر امیر حیدر خان ہوتی کو لیتا, مگر انہوں نے ہمیں پکڑائی نہیں دی. پکڑائی ہم کیوں دیتے؟ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت ملک ایک ایسے حالات بنے ہوئے تھے, ایک مہنگائی کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا, اور ہمیں یہ وزارتیں جو ہیں وہ ہم نے لینے سے انکار کیا کہ اس وقت ملک کے یہ حالات نہیں تھے کہ ہم جو ہیں. اور دوسرا ہم چاہتے تھے اس وقت بھی کہ الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے, پھر وہ کوئی بھی جیتے, جس کا بھی ابھی بھی پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں ون کیا ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے جو جس کو عوام نے دیا ہے. اور مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جماعت کے ساتھ, کوئی بھی جماعت ہو, اس کے ساتھ جو ہے ان کے فیملی کا کوئی قصور نہیں ہوتا. آپ لیڈر کو تو ان کی وہ گرفتاری بھی کر سکتے ہیں, مگر کسی ماؤں بہنوں کی عزت اچھالنا جو ہے یہ بڑا افسوسناک معاملات تھا. یہ سیاسی جماعتیں, کوئی بھی جماعت ہو, کہ ہم نے خود کہتے کاٹی ہیں, خود ہمارے پہ بڑی مشکلات آئی ہوئی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی ہمارے اگر مخالف پی ٹی آئی کے ان کو بھی اگر ایسی مشکلات آئی ہیں تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. کسی کی بھی گرفتاری جو ہے وہ ورکروں کی نہیں ہونی چاہیے. عوامی سوال ہے ایک بہت بڑا کہ اگر عوامی نیشنل پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے تو کیا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی عوام کا, وہ ہے مہنگائی, جس میں تقریباً سارے بل آ جاتے ہیں, اس کا بڑھنا اور خرد و روش جتنی بھی چیزیں اشیاء ہیں اس میں اس کا ریٹ مطلب ایکسٹرا بڑھ جانا. عوامی نیشنل پارٹی کے پاس کیا ایسا پلان ہے کہ جس کے جو ان چیزوں کے اوپر قابو پا سکے؟ اب عوام کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, تو عوامی نیشنل پارٹی کے پاس کیا کوئی پلان ہے کہ اگر اقتدار میں آتی ہے پارٹی تو ان کے پاس کیا پلان ہے اس کو بہتر کرنے کا؟
نہیں، پلان تو ہمارے پاس بڑے ہیں، مگر افسوس کہ ہمیں اس وقت خیبر پختونخوا میں اگر پچھلے 5 سال امیر حیدر خان ہوتی کے جو وزیر اعلیٰ تھے اگر وہ دیکھے جائیں اور اس کے بعد 10 سال پی ٹی آئی کے دیکھے جائیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم نے تقریباً میرے خیال سے کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان بنے 7-8 یونیورسٹیاں تھیں، مگر ہم نے 15 یونیورسٹیاں 5 سال میں بنائی، اور ہم نے ایجوکیشن پہ وہ کام کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا. پھر ہیلتھ پہ ہم نے بڑا کام کیا، اور پھر سب سے بڑے جو ہمارا جو تھا وہ سوات میں جو دہشت گردی کا شکار تھا، اور فوج کے ساتھ مل کے ہم نے، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ آپریشن وہاں پہ ہوا تھا، اور وہاں سے پورے سوات کے لوگ جو ہے وہ مائیگریٹ کر کے وہ پشاور، مردان، سوابی، ہم نے ان لوگوں کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا، پھر وہاں پہ آپریشن کیا، پھر یہ لوگ وہاں پہ گئے. تو ہم نے تو دہشت گردی کے خلاف بہت بڑی جنگیں لڑی ہوئی ہیں، اور ہم نے خاص کر مہنگائی کی بات کی تو ہم تو چاہتے ہیں، ہمارے پاس تو بڑا کچھ ہے، مگر بدبختی یہ ہے کہ اس وقت پچھلے ٹنور میں ہم پھر دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، اور آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر ایک گورنمنٹ کو نظر آ رہا تھا کہ میری حکومت جا رہی ہے، اور انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے معاہدے توڑ دیے، جس کی وجہ سے آج اس مشکل گھڑی میں جو ہے وہ پورا پاکستان جو ہے وہ آیا ہوا ہے. ہمارے پاس بے شمار ایسے شخصیت ہیں جو بڑا کچھ جو ہے وہ اس پہ انہوں نے بڑا ہم نے ورک کیا ہوا ہے، مگر اللہ نے چاہا جب بھی ہمیں اقتدار ملا تو انشاءاللہ ہم وہ کچھ کریں گے جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو. تو ناظرین، ٹائم بہت کم ہے، تو میرا تو دل کر رہا ہے بہت سارے ماشاءاللہ سوال پوچھنے، کیونکہ سینئر آپ سیاستدان بھی ہیں. تو میں ایک لاسٹ آپ سے ایک سوال ہے کہ خاص طور پر کیونکہ مطلب اس وقت پاکستان کے جو حالات اور پاکستان جس مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کو، لیکن یہ کہ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ وراجمان ہیں اس وقت پاکستان کے جتنے بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے، اب بہتری کیسے آ سکتی ہے پاکستان میں؟ جیسے جب سے الیکشن ہو چکے ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ مطلب کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن کیا ہماری معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ اب ہونا کیا چاہیے؟ کیونکہ اب الیکشن تو ہو چکے ہیں، عہدے مل چکے ہیں سب کو، اب بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ یہ میرا لاسٹ کویشچن ہے، اور اب آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. تو کیسے بہتری آ سکتی ہے آگے؟ اب کیا ہونا چاہیے تاکہ پاکستان معیشت اور پاکستان کے بارے میں بہتری کیسے آ سکتی؟ ایک تو ہماری بدبختی یہ ہے کہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ ہم جو آٹے کا ایک تروڑا جو ہے وہ رمضان میں لے کے بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں حکومتوں نے جو ہے وہ آٹا دے دیا یا یہ چیزیں دے دی ہیں. اور دیکھیں، ہمیں یہ چیزیں کی ضرورت نہیں ہے. ایک طرف تو اگر گیس کا بل دیکھیں، بجلی کا بل دیکھیں، وہ ہزاروں میں آ رہا ہے، اور ایک تروڑا آٹے کا 10,000 کا آ رہا ہے. ہمیں مین ریلیف جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں دیں، گیس کے بلوں میں دیں، ٹھیک ہے. اور ہمیں خاص کر آپ نے بات کی کہ ہم کیسے ہوگا یہ معاملات. بدبختی یہ ہے کہ ہم نے کبھی انڈسٹری کی طرف توجہ نہیں دی، کہ ہم نے انڈسٹری لگائی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اتنے ذخائر پیدا کیے ہیں اور اتنا کچھ ہمیں دیا ہے. پھر اللہ نے ہمیں وہ موسم دیے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. پھر ٹورزم دیکھا جائے، ہمارے ایک وقت ہوتا تھا، یقین کرے، فارنرز اور یہ عرب بے شمار جو تھے وہ ہمارے ملک میں آتے تھے، وہاں ٹورزم کو پروموٹ کرتے تھے. پھر اللہ نے ہمیں اس قسم کی چاہے وہ مری ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کا سوات ہو، ایک جیسے دکانداری ہو، دکان میں ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، اگر اس چیز کی بات کی جائے تو ہمارے پاس ریگستان بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہیں، اور جو ایک ٹورزم کے حوالے سے پروڈکٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ پاکستان میں موجود. اللہ نے ہر وہ نعمت ہمیں دی ہے، مگر ہمیں خود سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ہمیں بدبختی یہ ہے، ہمیں بنگال ہم سے آزاد ہوا، ٹھیک ہے، آج وہ کہاں چلا گیا، چائنا کہاں چلا گیا، ہمارے ہمسائے کہاں چلے گئے. ہمیں ایک تو نا ٹریڈ بھی کھولنی چاہیے، ہاں افغانستان ٹریڈ کھولنی چاہیے، ہمیں اچھے ہمسایوں کے ساتھ اچھا تعلق ہونا چاہیے. جی تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ آج کی بڑی پیاری اور ہر دل عزیز شخصیت موجود تھی، جن کے ساتھ ہم نے بڑی مزے کی باتیں کی، ان کے بچپن کی باتیں اور موجودہ حالات جو ہے اس کے اوپر بھی ڈسکس کی. تو امیر بہادر خان ہوتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. مجھے اپنے میزبان شہباز حیدر کو اجازت دیجیے گا، دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.